देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल न्यूज़। हमारे साथ आज सुल्तान जुनैर अल हसन साहब जो हैं तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर शहबाज साहब के घर। तो इनसे हम मुलाकात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो मुल्की हालात हैं और इसके अलावा जो हमारे दरमियान जो दूरियां हैं इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी हस्तियां हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हमारे इस खित्ते में मौजूद हैं जिन्होंने अपना वक़्त इस दुनिया को दिया और हज़ारों लोगों को मुसलमान किया उस वक़्त, और आज तक ये खिदमत कर रहे हैं। इनसे ये पूछते हैं कि इनकी जो खिदमत हैं उसके हवाले से, जो आप काम कर रहे हैं उनके हवाले से। जी सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मशकूर हूँ वॉइस ऑफ पीपल का कि मुझे मदऊ किया, और ये मेरे लिए शर्फ़ है कि मैं उलमाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुहिब्बान औलिया से मुखातिब हूँ। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ गूंजेगी, मैं समझता हूँ कि ये अहलुल्लाह का वो पैगाम है कि हमारी खैर आवाज़ क्या गूंजेगी, वो गुंजवाने वाला वो गुंजवा देता है। तो जहाँ तक आपकी क्वेश्चंस रहे तो मैं उसको तरतीब वाइज लेकर चलता हूँ। हमारे मुल्क की हालात देखें, हम बात तो मुल्क की करते हैं, हम बात अपने पॉलिटिशियंस की करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये देखूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप ये देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, मैं ये देखूँ अपना अंदर देखूँ, क्योंकि अल्लाह वालों से मैं क्योंकि बात करूँगा वो तरबियत की और अल्लाह वालों के दर से निस्बत है, इसलिए वो बात करूँगा, एक आम बंदा बन के नहीं। हमने ये देखना है, वो किसी ने कहा था कि बुरे बंदों में ढूंढन निकले अब बुरा लबा ना कोई, जब मैं अंदर जाती पाई मैं तो बुरा ना कोई। तो बात सिर्फ ये कि मैं अगर ठीक हूँगा तो मुझे सब कुछ ठीक लगेगा। आज मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने घर वालों को ठीक कर लूँ, मैं अपने हमसाए को ठीक कर लूँ, मैं अपने महल्ले वालों को ठीक करने की कोशिश करूँ, मेरा मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाए। आज मैं पॉइंट फिंगर करूँ कि मैं कहूँ माई पॉलिटिशियन इज़ दिस हिज क्राफ्ट, और वो इस तरह है और उस तरह है और हमारे मुल्क के हालात इस तरह, ये हमने बनाए हैं। करप्शन किसने की है? हमने की है। अगर हमने गलत साइड पे अगर आज कोई रिश्वत लिए बगैर किसी की रिपोर्ट नहीं काटता तो ये किसने सिस्टम शुरू किया? ये हमने सिस्टम। आज हम ये अकीदा बना लें कि आज के बाद अल्लाह पाक से ये ऐलान जंग है, ये रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, ये सारी चीज़ें आज से मैं तहैया कर लूँ कि ये काम नहीं करना, जिसका मुझे मेरा दीन इजाज़त नहीं देता, रब करीम इजाज़त नहीं देते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस इजाज़त नहीं देती, मैं आज उस पर चलना शुरू कर दूँ। ये मैं आपको दावे से कह देता हूँ कि रब काबा की कसम, हम समझते हमारे काम रुक जाएंगे, कोई ताकत हमारे काम को नहीं रोक सकती जब हम उसके आगे। आज मसला ये है कि हम दुनिया बनाने वाले को छोड़ के दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन दुनिया के पीछे भागना शुरू होंगे, दुनिया बनाने वाले के पीछे भागेंगे, सारी दुनिया आपके पीछे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। ये रही एक चीज़। दूसरी बात कि आपने कहा कि अल्लाह के दर से पैगाम, हमारे मुल्क के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं या हमारे हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं। बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह, मैं बड़ा मुख्तसर सा क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में आपका एक बड़ा प्यारा वाक़या आपकी सीरत का मिलता है। एक खातून आपके पास आई, आपने रोज़ा रखा हुआ था, नफली रोज़ा रखा करते थे, अल्लाह वालों का ये तरीका होता है, तो सारा दिन भी इबादत में गुजरता है, रात भी इबादत में गुजरती है। तो आपने रोज़े से एक हिंदू खातून आई, ये बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिटन शरीफ वाले, वो सारा हिंदुओं का एरिया था। आपने बहुत कमाल वहाँ पर, जहाँ पर भी खैर अल्लाह वाला गया है, कमाल ही किया है। किसी जगह पे नजर करिए, बोले कुछ भी नहीं, उनकी सीरत ही ऐसी होती थी, जिधर निगाह करते थे कहीं 90 लाख कलमा पढ़ रहा होता था, कहीं को क्या पोजीशन होती थी। तो आपने रोज़ा रखा हुआ था, एक खातून आई गरम गरम पकौड़े लेकर, हाजिर खिदमत हुई, कहने लगी कि आप अल्लाह के बंदे हैं, सुना आप अल्लाह वाले, आप इसमें से कुछ चख लें और इसमें बरकत हो जाएगी। मैं ये तब तक अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी जब तक आप इसमें से कुछ चख नहीं लेते। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया उस पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो हिंदू औरत जो वो लेकर आई थी, आपने उसको खा लिया। जैसे ही आपने खाया वो खुश हो गई, इतनी खुशी के आलम में उसी कदम वापस उसी कदम गई, घर चली गई। वो जिस संगी ने आपको रोज़ा रखवाया था, सहरी कराई थी, वो भागता हुआ आया, कहने लगा हुजूर आप भूल गए हैं। कहने लगे मैं क्या भूल गया हूँ? कहा कि हुजूर आप तो रोज़े से थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता है कि मैं रोज़े से था। तो फिर ख्याल आया, कहा कि आपने एक हिंदू औरत का दिल रखने के लिए अपने रोज़े को तोड़ दिया, एक हिंदू औरत की वजह से आपने अपने रोज़े को तोड़ा। आप मुस्कुरा पड़े और आपकी आंखें भी नम हुई। आपने कहा कि नहीं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। कहा कि वो औरत हिंदू है, आपने उसका दिल रखने के लिए अपना रोज़ा तोड़ दिया।
آپ فرمانے لگے مسکرا کر، آپ نے فرمایا کہ میں اس روزے کی تو کل ادا کر لوں گا، اگر میں اس کا دل توڑ دیتا تو اس کی ادا کون ادا کرتا؟ یعنی وہ تھی ہندو، اس سے کوئی لیکن آپ نے یہ اخلاقیات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا حصہ ہے۔ اپنی بچی کی، اپنی اولاد کی تو ساری رکھوالی کر لیتے ہیں نا، اپنی اولاد پر تو ہم پردہ، اپنی بیٹی کو تو ہم ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن کافر کی بیٹی کو جو ڈھانپ لینا، یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو یہ ہماری، جب تک ہم یہ چیز نہیں سیکھ لیں گے، جب تک ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہو جائیں گے۔ آج ہمارے پروفیسر صاحب کے بیٹے ادھر مناظر قرآن سے ان کا ریلیشن بیٹھے ہوئے، ان کے میڈیکل کے آخری سال میں انہوں نے مجھے بتایا، اس بچے نے آ کے، اور مجھے نہایت خوشی ہوئی، یکسر ہے، بالکل ینگ لڑکے ہیں وہ، میڈیکل کے آخری ایئر میں، اس نے آ کے جی میرے سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال کیا آج پاس بیٹھ، کہتے جی یہ بتائیں کہ اخلاقیات پرہیزگاری میں ہے، تقوی میں اخلاق ہے یا اخلاق تقوی میں ہے؟ یعنی یہ ایک لڑکے ینگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کویسچن کر دینا بھی، یعنی اس میں کہا کہ یہ جو بات کہ میں نے ایک چیز کی سمجھ، لازماً ظاہری بات ہے، وہ جن جگہ سے ان کا ریلیشن ہے، بات وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا تقوی کے اندر تو خیر پھر سب کچھ ہی ہے، کیونکہ تقوی تو کہتے ہی پرہیزگاری کو ہے۔ پرہیزگاری پیدا تبھی ہوتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے، اور دل صاف تبھی ہوتا ہے جب اخلاق آ جاتے ہیں اور جب اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ آج ہم نے اپنا اندر صاف کرنا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنی میں ختم کرنی ہے۔ جس دن میں ٹھیک، یہ میں کی بات ختم ہو گئی، یعنی یہ اندر والا ٹھیک ہو گیا، اس دن ہمارے گھر کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے شہر کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ملک کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم پھر سے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو ہم نے کھو لیا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس منزل کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس در سے کرم ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی تڑپ پیدا کرے، تاکہ یہ قدم اسی کی بارگاہ زندگی ہم وہ گزاریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے مطابق ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور خاص کر ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں، میں اب دیکھ رہا ہوں بہت بڑا چینج آ رہا ہے، بہت بڑا چینج آ رہا ہے۔ آج ہم تو چینج، یہ دنیا داری ہے نا، ہم چینج کہتے ہیں، اچھی گاڑی آ جائے تو تب چینج ہے، ہمیں نوکری مل جائے بچوں کو تب چینج ہے، یہ چیزیں سستی ہو جائیں تب چینج ہے۔ لیکن حقیقی چینج یہ ہے کہ ایک بے نمازی نمازی بن جائے، بے حیا حیا والا بن جائے، وہ جو عزتوں کا لٹیرا بنا ہوا ہے وہ عزتوں کا محافظ بن جائے، وہ جو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس میں شفا، حیا، وفا، ہر چیز اس میں پڑی ہے، اس کو ہم نے بند کر دیا۔ آج ہم اس کو کھولیں، دیکھیں انشاءاللہ العزیز ہم وقت کے امام بن جائیں گے۔ اس حاکم کو زمانے نے حاکم کہا جس نے کی نوکری میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم، آپ بھی، آپ کی تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ نے پیغام کو، حقیقی پیغام اس کو کہاں سے کہاں تک لے کر جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو آپ کی ڈیوٹی میں کامیاب فرمائے، اس فقیر کو اس کی ڈیوٹی میں کامیاب فرمائے، ہمارے ڈاکٹر شہباز صاحب جس محبت سے انہوں نے بلایا ہے اور ہم سب کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ پاک ان کی قدم قدم حفاظت فرمائے، ان کی کامیابی عطا فرمائے۔ یہ اتنے مخلص ہو کے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ادھر جتنے الحمدللہ جس شعبہ آج سے بھی تعلق رکھتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو اللہ پاک سب کو سرخرو فرمائے، دین اور دنیا میں سرخرو فرمائے۔ میری دعا ہے آپ کے چینل کے لیے بھی، وائس آف پیپل کو، ویسے ہمارے شاہ صاحب کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقیاں دیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے ہی اتنی پیاری نسبت ہے، تو اللہ پاک اور مقام میں، علم میں، عمر میں، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ہر آرگنائزیشن، ہر جو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی الحمدللہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق، کیونکہ اہل اللہ نے اور کچھ کیا نہ کیا، انہوں نے تربیت کی ہے، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اور دین کا نہیں، دنیا، جب دین کا کام ہوگا دنیا کو آٹومیٹکلی کام ہوگا ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن تم سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا، یہ کا۔ تو الحمدللہ ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کی بیس پر میری ساری سٹڈیز جو ہیں وہ اسٹیٹس کی ہیں۔ جب یہاں پر واپس آئے، حضرت صاحب نے اس مشن کی الحمدللہ اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی اور اس مشن کے لیے چنا، تو تب سے ڈیوٹی دینے لگے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت کئی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فاؤنڈیشن کی برانچز، راستی ان دی فارم آف راستی اسکول آف ایکسلنس، یہ ہماری لاہور میں بھی الحمدللہ، اب ڈسکے میں بھی برانچ کھلی ہے، چیچا وطنی میں برانچ کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ ڈفرینٹ جگہوں پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اکثر جگہوں پر خاص طور پر بچوں کے مدارس پر بہت ساری توجہ دی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 3 مدرسوں کا الحمدللہ سنگ بنیاد بھی رکھا ہے، جس میں سے 1 آلموسٹ کمپلیشن سٹیج پر ہے، تو جس کی بیس یہ ہے کہ دنیا داری کی طرف اپنے بچوں کو سب اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور یہ لازم ہے
کیونکہ ہم اس اسکول کے اندر بہترین ایجوکیشن جو ماڈرن ایجوکیشن ہے آپ کی وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ان بچیوں کو حافظ قرآن بھی بنا رہے ہیں، قاری قرآن بھی بنا رہے ہیں الحمدللہ، تاکہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ جو اس نے بننا ہے بنے، لیکن سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تربیت یافتہ بنے، وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے پہلے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے، تاکہ اس کے دل میں خدا خوفی ہو، تاکہ یہ جو آج ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر سب چھری لے کر بیٹھے ہوں، پولیس کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے، ہمارے ملک کو آپ دیکھ لیں، بہت کم ایسے ہیں جن کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، لیکن کن کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے یہ میرے حضور سلطان العارفین نے بتا دی ہے۔ آپ نے آج سے 400 سال پہلے فرما دیا تھا، کئی من تارے تر تر ہارے تے کوئی کنارے چڑھیا۔ آپ نے فرمایا بہت سارے آئے ہیں، اللہ کے بندے، ہر کوئی بندہ کہتا ہے نا بہت سارے آئے ہیں، کئی من تارے تر تر ہارے، کئی آئے اور گر پڑے، کئی من تارے تر تر ہارے تے کوئی کنارے چڑھیا، لیکن کوئی ہے جو منزل تک پہنچتا ہے۔ چڑھ پار گئے سونا یا حضرت باہو جنہ مرشد دا لڑ پڑیا، وہی پار جائے گا جس کی تربیت اچھی ہوگی، جس کی رہنمائی اچھی ہوگی، جس کی تربیت اچھی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ یہ جو ہمارے اسکول سسٹم چل رہا ہے، ہمارا قرآنک ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، اللہ پاک آپ لوگ بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔ جو ہمارا مقصد ہے 1400 سال پہلے جو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملی ہے، اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب فرمائے۔ خاص طور پر لالا موسیٰ میں یہ جو ہم نے چیپٹر ہے سلطان بہو فاؤنڈیشن، جس کے ہمارے خلفاء جو ہیں الحمدللہ بڑی پیاری، خلیفہ مشتاق احمد سلطانی صاحب اور خلیفہ شکیل صاحب، یہ سلطانی صاحب یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہاں پر اور پورے الحمدللہ صرف پاکستان سے ہی نہیں، ہمارے بلکہ یہ ڈونرز میں سے ڈونرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرانس سے ہمارے میاں صاحب تشریف لائے، سجاد صاحب، بلکہ یہ ادھر جاتے ہیں تو ہم جہاں پر بھی میسیج دیتے ہیں، اسٹیٹس کے اندر، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں پر بھی جاتے ہیں میسیج دیتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ جو لوگ ان ہمارے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں، اور یہ جو ادارے چل رہے ہیں اللہ پاک کرے کہ جس منزل کو تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ وہ جو ہم نے ایک پودا لگایا ہے جب وہ کھلے تو انشاءاللہ العزیز ایک نیا پاکستان اور ایک نئی قوم اور ایک نیا سوچ ابھر کر سامنے آئے۔ انشاءاللہ کویشچن بنتا تو نہیں ہے، ویسے آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہے جی، جو اپنے سلطان فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کا مین پروجیکٹ آپ کا کیا ہے کہ اوور آل ہے کہ کن کن لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ ہمارا مین پروجیکٹ ویسے تو الحمدللہ جس طرح ابھی کیونکہ فاؤنڈیشن ہے، فلائی کام ہمارا جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، ابھی یہ آپ کے کرونا یہ آیا تھا، الحمدللہ ہم نے باقی سارے کام کو پوسٹ پون کر کے تو جتنی ریلیف مل سکتی تھی الحمدللہ، آپ اگر ہمارے پیجز پر جائیں، پہلے تو میں خیر جب نیا اس فیلڈ میں آیا تو میں سمجھتا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ دس بیکمز اے شو آف، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اٹس ناٹ اے شو آف، کیونکہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو ایسا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جب دو تو سامنے دو تاکہ دوسرا بھی اس پر ابھرے، کیونکہ یہ دین کے کام ہے، جب آپ ان کو دکھاؤ گے وہ ابھریں گے، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے الحمدللہ آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سپورٹ کی گئی۔ باقی کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جن میں ہم دکھاتے نہیں ہیں، جن کے اندر کے لیے چل رہے ہیں، جو ہمارا مین فوکس ہے نا وہ ایجوکیشن ہے، اٹس ناٹ میڈیکل بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں، باقی بچوں کی شادی سے لے کر یہ جو ایسے کام ہیں جو مطلب ہم نہیں کہتے، جو ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن مین فوکس جو ہمارا ہے نا وہ پرائمری فوکس از ایجوکیشن، قرآنک ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ایجوکیشن۔ اسکول بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں یا ادارے؟ ہم نے فی الحال ہم نے اسکول سے سٹارٹ کیے ہیں فرام 2014، یہ پہلی ہماری لاہور کے اندر شادرہ کے اندر پہلی برانچ ہے، اگر راستی اسکول آف ایکسلنس اگر آپ فیس بک پر یا آن لائن اگر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو کسی صورت میں بھی ہمارا وہ اسکول جو ہے وہ آپ بیکن ہاؤس لے لیں، یہ ایجوکیٹرز والے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ان سے کم آپ کو وہ نہیں نظر آئے گا۔ کس نام سے ہے وہ اسکول؟ راستی اسکول آف ایکسلنس، یہ راستی بی بی مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، کیونکہ یہ رکھا بھی اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ وہ نسبت کا بھی فیضان ملے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب گود ایسی ہوگی نا تو آگے باہو ہی پیدا ہوں گے۔ آگے وہ کالجز بھی جائیں گے؟ بس ابھی فی الحال مقصد صرف یہ ہے کہ کالج تک تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے بیس بنانی ہے۔ اگر آپ بالکل پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک ایک بیس بنا دیتے ہیں نا، جب آپ گھٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیں گے، قرآن کا نور ڈال دیں گے، اور اس پہ میٹرک تک ایجوکیشن بڑی بیس سٹرانگ ہو جائے گی، ایف اے کریں اس کے بعد وہ ایف ایس سی کریں، اسے بی ایس سی کریں، ان کو اپنی بنیاد سے کوئی نہیں ہلا سکتا اگر ان کی بیس سٹرانگ ہوگی۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بیس ان کی اتنی مضبوط بن جائے تاکہ وہ جو ہے نا آگے سے ہل نہ سکیں، وہ ایسے حیا کے پیکر بنے۔ آج اسکول اور کالجز میں کیا ہو رہا ہے، بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کیا چیز ادھر سکھا رہے، ماڈرنزم کے نام پہ کیا چیز نہیں ہو رہی، ماڈرن ضرور بنے
لیکن ساتھ ساتھ ایسے ماڈرن بنے کہ جہاں پر جائیں آپ کی شوٹنگ کو فرق نہ پڑے, اچھے سے اچھا کپڑا پہنے, لیکن جب جائیں تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, جب جائیں تو پھر آپ وہ نور پھیل کے ہیں جو حقیقی طور پر آپ کو دیکھے. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اس انداز کے اندر پھر وہ آئیں تو پھر مزہ آتا ہے نا پھر زندگی گزارنے کا. تو اللہ پاک کرے کہ یہ کوشش قبول. ابھی ہم اس میں بہت ظاہری بات ہے اس کے لیے کام کرنا, ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے, تو اس کے لیے میں جتنا ٹائم میں دینا چاہتا ہوں اتنا, کیونکہ میں مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتا. آپ بھی دعا کریں گے ہمیں ٹیم بھی ایسی ملے اور ہمیں سپورٹ بھی ایسی ملے تاکہ اس طریقے سے ہم کام کر سکیں جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. جستجو ہے, اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ العزیز. آپ لوگوں کے یہ ساری دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور ہمارا الحمدللہ خاص طور پر یہ البوسا کا یونٹ یہ بڑے آسان طریقے سے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی بھی یہ جستجو قبول فرمائے اور اللہ پاک انہیں اس مشن کو آگے سے آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا الحمدللہ. بہت شکریہ. اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے ہر وقت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے, اور بے شک آپ کا ہی وہ تذکرہ ہے حقیقی تذکرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب کر دیتا ہے. تو یہ جتنے عشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں یہ اہل نقطہ نہیں, بلکہ تو یہ تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج ہم یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں کوئی رشتہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ در حضور سلطان العارفین سے خادم آ رہا ہے, تو سب نے کسی نے اپنا کام چھوڑا, کسی نے کوئی کمٹمنٹ چھوڑی, کسی نے کچھ چھوڑا, کسی نے کیا, کس لیے کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی فرینڈشپ, کوئی کچھ نہیں. خالصتاً یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور جو رشتہ اللہ کی رضا کے لیے بن جاتا ہے, آج بڑے اعتراضات اور کئی قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی یہ محبت ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے تو نہیں ہوتی ہے, یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ پاک نے خود دلوں میں اتاری خود. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے جبرائیل امین آپ کو بلاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, اے جبرائیل آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جبرائیل ان سے محبت فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں جسے پاک مفہوم ہے, اگر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ اب جاؤ عرش والوں کے پاس ان سے کہو تمہارا رب ان سے محبت کرتا ہے, سارے فرشتے آپ بھی ان سے محبت کرو. پھر وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اور پھر فرمایا کہ اب ان کی محبت زمین والوں میں عام فرما دو, تو وہ پھر زمین والوں میں بھی اتاری جاتی ہے. تو اللہ پاک کرے کہ یہ محبتوں کے, یہ اہل نسبتوں کے یہ رشتے اور یہ تعلق ہمیشہ قائم ہوتا ہے بغیر جو کسی رشتہ. واحد وہی ہے جو اللہ کی رضا کی ہو, جو ہر لالچ کے بغیر, ہر طمع کے بغیر. باقی تو کوئی رشتہ بھی رکھیں گے, کچھ بھی رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوگی, دنیاوی لالچ ہو, کسی قسم کا لالچ ہو. لیکن الحمدللہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو ہر لالچ کے بغیر, اسی لیے فرمایا کہ یہ رشتہ ایسا ہے نسبت والا رشتہ جو صرف دنیا تک ہی نہیں ہے, یہ دنیا میں بھی ہے, یہ قبر میں بھی ہے, یہ حشر میں بھی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے لے کر جاتا ہے. اللہ پاک ہماری نسبت بھی سلامت رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ لوگ اپنا سب کام کاج چھوڑ کر اور بڑی محبت سے حاضر ہوئے, یہاں پر تشریف لے کر آئے, یہ فقیر حاضر ہوئے. اللہ پاک ہماری یہ محفل, یہ سنگت اور یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک سب کو اس کا, آپ لوگوں کو آنے کا بہت سارا اجر عطا فرمائے, اور آپ سب کا آنا اکٹھے ہونا اللہ پاک ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ محبت ہے, بندہ ذریعہ تو ایک ہی بندہ بنتا ہے, تو آج یہ ذریعہ بنے, ایک بندے کے تھرو ہم کتنے سارے اکٹھے ہو گئے. مل بیٹھ کے ہم نے رب کا قرآن بھی سنا ہے, ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و تعصیف بھی سنی, اللہ والوں کی بھی کوئی بات ہو گئی ہے. تو یہی زندگی ہے, حقیقی زندگی یہی ہے. باقی تو دن بھر ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے, لیکن اپنے دن کے معاملات میں جب ہم اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیتے ہیں, جب سمت ادھر بھی چلی جاتی ہے تو ساری سمت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز کے اندر ہمیں زندگیاں گزارنا نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں سرکار ذوالنور العارفین کا میری طرف تشریف لے کر آئے ہیں. اپنی تمام قیمتی مصروفیات میں سے اور تمام اپنے اسکیجول میں سے, بزی میں سے میرے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور جو سنا میں اس کے لیے بہت زیادہ ان کا گریٹفل ہوں کہ مجھے انہوں نے وقت دیا, اور آپ سب کا بھی جو سرکار کے وسیلے سے آپ سب بھی یہاں پر تشریف لے کر آئے, اور اچھا لگا مجھے, ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہوا. اللہ تعالیٰ کا نام سنا, کلام سنا, بہت ساری دعائیں لیں,
اور سب سے بڑھ کر جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا دیدار کیا, مجھے اچھا لگا, مجھے مل کے بڑا اچھا لگا, مجھے بڑا میں خوشی فیل کر رہا ہوں اس سے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ العزیز میں آنورڈس بھی آگے بھی اسی طرح یہ کنٹینیو رکھوں گا. میں آپ سے ریلیشن شپ بنانا چاہوں گا, میں انشاءاللہ میں ریلیشن شپ کنٹینیو رکھوں گا. میں انشاءاللہ آپ کے پاس حاضری کے سلسلے میں بھی خود فزیکلی بھی اس کو کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ العزیز. دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے, جتنے بھی سارے لوگ ہیں